अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लाहौर का जुग्राफ़िया और इसके मुसन्निफ़ का नाम है अहमद शाह बुखारी पतरस। अहमद शाह बुखारी पतरस 1898 में पैदा हुए और 1958 में वफ़ात पाई। इनका असल नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी पतरस और कलमी नाम है पतरस बुखारी। इन्हें पतरस कलमी नाम क्या होता है, यानी कि अदबी दुनिया में ये जिस नाम से पहचाने जाते हैं वो है पतरस बुखारी। इन्हें पतरस बुखारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पतरस बुखारी अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर थे और वहाँ पर इनके साथ एक प्रोफ़ेसर थे जो कि जॉन पीटर्स थे, जिससे अहमद शाह बुखारी बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो इन्होंने अपने नाम के साथ पतरस लगाया। उर्दू और नसर के मुमताज़ तरीन मज़ा निगार हैं। इसके अलावा रोज़मर्रा वाक़यात से वाक़याती मज़ा की तख्लीक़ करते हैं, यानी कि सूरत हाल को पेश इस तरह करते हैं कि वाक़यात से मज़ा पैदा होता है। ज़िंदगी के मनाज़िर और हमाकतों की अक्कासी करते हैं, यानी कि हमारे रवैये अंदाज़ अजीब अहमकाना होता है जिससे मज़ा पैदा होता है। वसी मुताला और गहरा मुशाहिदा करते हैं। मज़ा निगार के लिए ज़रूरी है कि इसका मुशाहिदा गहरा हो। अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर थे और इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो से भी ताल्लुक़ रहा। फिर उसके बाद तरक्की करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी शोबा इत्तलाआत भी रहे। सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाता है ये नसरी मज़ा निगार हैं। सबसे पहले मज़ा निगार कौन है? सैयद अहमद शाह बुखारी पतरस हैं। और जो जदीद अहद के मज़ा निगार हैं वो हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। और इनके अलावा बहुत से और भी मज़ा निगार हैं जो कि सबसे बड़े मज़ा निगार कहलाते हैं। आगे आता है कि मज़ा निगारी होती क्या है। ये जो पतरस बुखारी ने मज़मून लिखा है लाहौर का जुग्राफ़िया, ये एक मज़ाहिया मज़मून है और इसमें मज़ाहिया अंदाज़ में लाहौर के हालात को बयान किया गया है। तो मज़ा निगारी कहते किसे हैं? मज़ा एक बुनियादी फ़ितरी इंसानी जज्बा होता है। माशरे की हमाकतों का मुनफरिद इजहार किया जाता है। मज़ा यानी इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर मुख्तसिर मौजूद होता है। वो मज़ा करना चाहता है और सुनना चाहता है। जो हम माशरे में हमाकतें इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर करते हैं उनको ख़ास अंदाज में पेश करना मज़ा कहलाता है। मज़ा निगारी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? मज़ा निगारी में तंज़ो मिज़ाज शामिल होता है और इसके अलावा लतीफ़ा गोई भी शामिल होती है। मज़ा से कहका और तंज़ से दिल आज़ारी होती है, यानी कि अगर इंसान मज़हब पेश करता है तो मज़हब पेश करना क्या होता है कि इंसान की खामी को ऐसे बयान करना कि वो इंसान खुद भी कहका लगाने पर मजबूर हो जाए, तो उसे मज़ा कहते हैं। और तंज़ क्या होता है? तंज़ से किसी की दिल आज़ारी होता है कि इंसान के अंदर वो खामी पाई जाती है या वो किसी काम में नाकाम हो जाता है तो हम उसे बयान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तंज़ कहलाता है, दिल आज़ारी होती है। इसके अलावा तंज़ो मिज़ा होता क्या है, या मज़ा निगारी होती क्या है? फ़ारसी में मज़ा ड्रामाई अंदाज़ को या जोश तबी को, खुश तबी को अच्छी तरह बयान करना मज़ा कहलाता है। सबसे पहला जो रिसाला निकला है वो ओहद पंज रिसाला निकला था, जो सबसे पहला मज़ाहिया रिसाला था। और सबसे बड़े जिसे कहा जाता है वो कौन है? सैयद जमीर जाफ़री हैं, कर्नल मोहम्मद ख़ान हैं। बेतुकी बातों में किसी तुक की बात को तलाश करना मज़ा निगारी कहलाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर का तारुफ़, यानी कि सबक का तारुफ़, लाहौर के जुग्राफ़िया का तारुफ़। लाहौर के संजीदा मसाइल का मज़ाहिया बयान, ये जो चैप्टर है इसमें मुसन्निफ़ ने क्या किया है कि लाहौर के जो संजीदा मसाइल हैं जिसे हमें संजीदगी से सोचना चाहिए उनके बारे में मज़ाहिया तौर पर बयान किया है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मसाइल, यानी कि तेज़ी से जो आबादी बढ़ रही है, लाहौर के जो हदूद अरब है वो ख़त्म हो चुके हैं, वो किस वजह से हैं? सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं? कराची है, और इसके अलावा फैसलाबाद है, और इसके अलावा लाहौर है। वहाँ पर आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो शहरों में लोग रह रहे हैं उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर तरक्की पसंद या तरक्की पजीर ममालिक को देखा जाए तो वो क्या करते हैं कि अगर किसी मुल्क में आबादी ज़्यादा हो जाती है, किसी शहर में आबादी ज़्यादा हो जाती है, तो वो कहीं दूसरा शहर बसा देते हैं और वहाँ पर वो और ज़्यादा ज़रूरियात फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर नकल मकानी करते हैं और उनकी आबादी में यकसानियत पाई जाती है।
اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ضروریات زندگی کی عدم فراہمی پر طنز، یعنی کہ آبادی زیادہ ہوگی تو ضروریات زندگی کی عدم فراہمی ہو گئی، یعنی کہ کم ہو گئی، ضروریات زندگی ہمیں کم ملیں گی۔ اور اس کے اوپر طنز کیا ہے اس نے سرکاری اداروں کی نااہلی، یعنی کہ جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کی نااہلی ہوتی ہے، یا جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کی نااہلی ہوتی ہے۔ اگر کسی اسکول میں کوئی سرکاری اسکول ہوتا ہے یا سرکاری کالج ہوتا ہے تو وہاں پر بچے پڑھنے جاتے ہیں تو انہیں اساتذہ نہیں پڑھاتے، اچھے طریقے سے نہیں پڑھاتے، تو اسی وجہ سے وہ جو بچے ہیں وہ کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ پرائیویٹ کالجز کا رخ کرتے ہیں یا پرائیویٹ اسکولز کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سرکاری اداروں کی نااہلی ہوتی ہے اور وہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ آب و نکاسی کے ناقص انتظامات، آب و نکاسی کے یعنی کہ پانی کا جو نظام ہے وہ ناقص ہے، اور اس کے علاوہ اگر بارش وغیرہ آتی ہے یا سیوریج کا پانی وغیرہ ہوتا ہے تو اس کی بھی نکاسی کے ناقص انتظامات ہیں۔ کثیف آب و ہوا کے مضر اثرات، کثیف کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آلودہ شدہ ہوا جو ہوتی ہے وہ انسان کو میسر آتی ہے لاہور میں، اور وہی انسان لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ لاہور کے ذرائع آمد و رفت اور اشتہار بازی، یعنی کہ کوئی بھی نیا ایڈورٹائزمنٹ بنتا ہے یا کچھ بھی بنتا ہے، نئی پروڈکٹ لانچ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کا پوسٹر ہوتا ہے یا اشتہار ہوتا ہے وہ لاہور کی دیواروں پر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے لاہور کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان پر ہر وقت اشتہار نمودار ہوتے ہیں یا لگے ہوتے ہیں۔ طلباء کی اقسام کے ذریعے ان کی نفسیات کا بیان، یعنی کہ طلباء کی سوچ کے انداز کو بیان کیا جاتا ہے۔ مختصر مگر مزاح سے بھرپور مضمون یہ جو ہے یہ پطرس بخاری نے پیش کیا ہے، اور یہ کس سے ماخوذ ہے؟ کس سے ماخوذ کیا گیا ہے؟ پطرس کے مضامین سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اور جو پطرس کے مضامین ہیں وہ کتنی کتاب ہے؟ یعنی کہ ایک کتاب نہیں بلکہ اسے ہم کتابچہ کہیں گے، کیونکہ اس میں 11 مضامین ہیں اور بہت ہی چھوٹی کتاب ہے۔ اب آگے آئیے کہ ہم پڑھتے ہیں سبق لاہور کا جغرافیہ۔ اس میں سب سے پہلے پیش کیا گیا ہے تمہید کو۔ تمہید کہتے کسے ہیں؟ تعارف کو کہتے ہیں یا آغاز کو کہتے ہیں؟ تمہید کے طور پر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو دریافت ہوئے اب بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے دلائل و براہین سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دلائل و براہین کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ ثبوت وغیرہ سے اس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور جو ہے وہ نیا شہر نہیں ہے بلکہ بہت ہی قدیم شہر ہے۔ اس کو اگر میں کسی بات کا یا میں اس کے لیے ثبوت پیش کروں تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اسے بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے اور لوگ سب کے سب اسے جانتے ہیں۔ یہ کہنے کی بھی اب ضرورت نہیں کہ کرے کو دائیں سے بائیں گھمائیں۔ کرہ کسے کہا جاتا ہے؟ گلوب کو کہا جاتا ہے۔ دائیں سے بائیں گھمائیں حتیٰ کہ ہمارا ملک اس کے سامنے آ کر ٹھہر جائے، پھر فلاں طول بلد اور فلاں عرض بلد کے مقام انقطاع پر لاہور کا نام تلاش کیجیے۔ انقطاع کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ کاٹ دینے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو یا کسی مقام کو کاٹ دینا کہلاتا ہے۔ جہاں یہ نام کرے پر مرقوم ہو یعنی کہ لکھا ہوا ہو، وہی لاہور کا محل وقوع ہے۔ محل وقوع کسے کہا جاتا ہے؟ واقع ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس ساری تحقیقات کو مختصر مگر جامع الفاظ میں بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ لاہور ہی ہے۔ اگر اس پتے سے آپ کو لاہور نہیں مل سکتا تو آپ کی تعلیم ناقص اور آپ کی ذہانت فاتر ہے۔ ذہانت یعنی کہ عقل، اور فاتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہے۔ یعنی کہ انہوں نے لاہور کا پتہ بتایا کہ لاہور کا پتہ کیا ہے؟ کہ صرف لاہور ہی ہے۔ اس پتے سے اگر آپ کو لاہور کا پتہ نہیں ملتا یا آپ لاہور نہیں پہنچ پاتے تو کیا ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ بیکار ہے اور آپ کی ذہانت جو ہے وہ کمزور ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے محل وقوع۔ لاہور کا محل وقوع کیا ہے؟ کہ ایک دو غلط فہمیاں البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنج آب نہیں رہا، کیونکہ اس میں اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں۔ جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ اصطلاح میں یعنی کہ خاص معنوں میں راوی ضعیف یعنی کہ بوڑھا راوی کہا جاتا ہے۔ راوی جو ہے وہ دریا کا نام ہے۔ ملنے کا پتہ یہ ہے، اب راوی ضعیف کے ملنے کا پتہ بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے اس کے ملنے کا پتہ، کہ شہر کے قریب 2 پل بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے ریت میں یہ دریا لیٹا رہتا ہے۔ بہنے کا شغل عرصے سے بند ہے۔ شغل یعنی کہ کام عرصے سے بند ہے، اس لیے یہ بتانا بھی مشکل ہے شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر۔
اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دریا، جو ہمارا آدھا دریا ہے وہ انڈیا سے آتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ پانی کو بند کر دیتے ہیں، اور جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ پانی کو چالو کر دیتے ہیں یا پانی کو بہنے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دریائے راوی جو ہے، آدھا جو دریائے راوی ہے وہ ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ لاہور تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ لاہور تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں، لیکن دو ان میں سے بہت مشہور ہیں۔ ایک پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دہلی سے، یعنی کہ ایک راستہ اگر ہم پشاور سے جاتے ہیں تو ایک راستہ پشاور سے آتا ہے اور دوسرا دہلی سے آتا ہے۔ وسطی ایشیا سے، وسطی ایشیا کسے کہا جاتا ہے؟ ایران، افغانستان، ترکمانستان وغیرہ علاقوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسطی ایشیا کہا جاتا ہے۔ حملہ آور پشاور کے راستے اور یوپی کے حملہ آور دہلی کے راستے نمودار ہوتے ہیں۔ نمودار ہوتے ہیں یعنی کہ وارد ہوتے ہیں یا نمودار ہوتے ہیں۔ اول الذکر، اول ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے جس کا ذکر کیا جاتا ہے اہل سیف کہلاتے ہیں۔ اہل سیف، اہل کسے کہا جاتا ہے؟ سیف کسے کہا جاتا ہے؟ تلوار کو کہا جاتا ہے۔ اور اہل کسے کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس تلوار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتے ہیں۔ اور غزنوی یا گوری، غزنوی اور گوری لقب استعمال کیے گئے ہیں۔ غزنوی کس کا لقب ہے؟ محمود غزنوی کا لقب ہے۔ یا گوری کس کا لقب ہے؟ سلطان محمود گوری کا لقب ہے۔ تخلص کرتے ہیں۔ مؤخر ذکر، مؤخر ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ بعد میں ذکر کرنا، اہل زبان کہلاتے ہیں۔ اہل زبان کسے کہا جاتا ہے؟ مادری زبان کو اہل زبان کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تخلص کرتے ہیں اور اس میں ید تولا رکھتے ہیں۔ ید تولا رکھنا یعنی کہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حدود و اربع۔ حدود و اربع کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ چاروں سمتیں۔ حدود کسے کہا جاتا ہے؟ حد کو کہا جاتا ہے۔ اور اربع کسے کہا جاتا ہے؟ سمتوں کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں لاہور کا حدود و اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپل نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ میونسپل نے یعنی کہ بلدیہ نے اسے منسوخ کر دیا ہے، یعنی کہ ختم کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے اور روز بروز واقعہ تر ہو رہا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جو اس کے آس پاس جو اس کا لاہور کا حدود و اربع تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ وہاں پر بھی رہنے پر مجبور ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ 10-20 سال کے اندر لاہور ایک صوبے کا نام ہوگا اور جس کا دارالخلافہ پنجاب ہوگا۔ دارالخلافہ کسے کہتے ہیں؟ دارالحکومت کو کہتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ لاہور ایک جسم ہے جس کے ہر حصے پر ورم نمودار ہو رہا ہے۔ ورم نمودار ہو رہا ہے یعنی کہ سوج یا سوجن وغیرہ نمودار ہو رہی ہے، لیکن ہر ورم مواد فاسد سے بھرا ہوا ہے۔ مواد فاسد یعنی کہ گند وغیرہ سے بھرا ہوا ہے، یہ پیپ وغیرہ سے بھرا ہوا ہے۔ گویا یہ توسیع بڑھانا ایک عارضہ ہے۔ عارضہ ہے یعنی کہ بیماری ہے جو اس کے جسم کو لاحق ہے، اس کے جسم کو چمٹ گئی ہے یا کہ منسلک ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ اب آگے آتی ہے آب و ہوا۔ آب و ہوا میں کیا ہوتا ہے کہ آب و ہوا کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور ہیں جو قریباً سب کی سب غلط ہیں۔ روایات کس کی جمع ہے؟ روایت کی جمع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے باشندوں نے یعنی کہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے حال ہی میں یہ خواہش ظاہر کی کہ اور شہروں کی طرح ہمیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ میونسپل بڑی بحث و تمہیز یعنی کہ بحث و تکرار کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ترقی کے دور میں جبکہ دنیا میں کئی ممالک کو ہوم رول مل رہا ہے، ہوم رول اپنی حکومت آپ کرنا، ٹھیک ہے، اپنی حکومت آپ کرنا، اور لوگوں میں بیداری کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اہل لاہور کی یہ خواہش ناجائز نہیں بلکہ ہمدردانہ غور و خوض کی مستحق ہے۔ غور و خوض کی مستحق ہے یعنی کہ سوچ وچار کی مستحق ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت تھی۔ کمیٹی کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ مشترکہ افراد کا گروہ بنا لیا جاتا ہے، گروہ کو کمیٹی کہا جاتا ہے۔ ہوا کی قلت ہے یعنی کہ کمی ہے، اس لیے لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ مفاد عامہ کے پیش نظر، مفاد عامہ یعنی کہ عوام کی بھلائی کے پیش نظر اہل شہر ہوا کا بیجا استعمال نہ کریں یعنی کہ غیر ضروری استعمال نہ کریں، جہاں تک ہو سکے کفایت شاری سے کام لیں۔ چنانچہ اب لاہور میں عام ضروریات کے لیے ہوا کی بجائے گرد اور خاص حالات میں دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔
کمیٹی نے جا بجا دھوئیں اور گرد کے مہیا کرنے کے لیے مرکز کھول دیے ہیں جہاں یہ مرکبات مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ مرکبات کسے کہا جاتا ہے؟ ملا ہوا جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے نہایت تسلی بخش نتائج برآمد ہوں گے۔ اب اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو حکومت ہے یا کمیٹی ہے انہوں نے بہت سی فیکٹریز وغیرہ جو ہیں وہ لاہور میں لگا دی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو ہوا کے ساتھ ساتھ گرد آلود ہوا مل رہی ہے جو کہ لوگ لینے پر مجبور ہیں یا اسے اندر لے کر جانے پر مجبور ہیں۔ تو اس میں طنز کے ذریعے یا مزاح کے ذریعے اس کی آب و ہوا کو بیان کیا گیا ہے۔